बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यह है जम्मू कश्मीर डिजिटल। आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज रवायत से हट कर ज़रा प्रोग्राम करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौजवान सियासी रहनुमा सरदार उसामा जाहिद। इनके वालिद सरदार जाहिद अज़ीज़ साबिक़ मशीर हुकूमत भी रह चुके हैं, और सरदार उसामा जाहिद राजमहल और अब्बासपुर के हल्के में एक इंतहाई मुतहर्रिक सियासी नौजवान हैं, और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियत और कश्मीरियत के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये मुतहर्रिक और सरगर्म रहते हैं। और 14 अगस्त को ये तत्तापानी के मुकाम पर जो अब हल्का अब्बासपुर और हल्का राजमहल का संगम है, वहाँ पे एक योम आज़ादी के हवाले से तकरीब भी मुनक़द कर रहे हैं। एक प्रोग्राम होगा जिसमें अवाम जोगदार जो शिरकत करेगी। अस्सलाम वालेकुम सरदार उसामा साहब। सरदार साहब, आप एक काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से सियासत कर रहे हैं। आपके वालिद साहब साबिक़ मशीर हुकूमत भी रहे हैं, और आपने इस बार जो आइंदा इलेक्शन है, आपने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। क्या आप मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार होंगे? क्या आप राजमहल से इलेक्शन लड़ेंगे या बासपुर से, क्योंकि आपका तल्लक इन दोनों हल्कों में गहरा मौजूद है? शहजाद राठौर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि हम प्रोग्राम में इकट्ठे हुए। मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मैं मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह दोनों हलकों से हमारे वो मजबूत हैं। लेकिन मैं अभी अब्बासपुर से इलेक्शन लड़ने का इरादा भी है, और मेरी कंपेन सारी जो इलेक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो मैं अब्बासपुर में कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो दोनों हलकों में हमारा असर रसूख बेहतरीन है। वहाँ से भी जो हमारा नून लीग का कैंडिडेट होगा उसको भी हमसे बड़ा, वो भी बड़ा एडवांटेज मिलता रहा। अच्छा, आप मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हुकूमत का हिस्सा भी रहे, बल्कि हुकूमत के साथ आपका बड़ा अच्छा तल्लक, इनवारुल्लाह के साथ बड़ा अच्छा तल्लक गुज़श्ता 1-1.25 साल से जब से हुकूमत है रहा है। तो आपने अपने हलके के लिए कोई प्रोजेक्ट लेकर आए मुस्लिम लीग नून जो इत्तेहादी हुकूमत है इससे, इनवारुल्लाह से? जी बिल्कुल, मैं इसमें रहा जिसमें हल्के में मैंने सड़कों की जो स्कीम्स हैं वो भी दी। तकरीबन 2 किलोमीटर एक सड़क दी, 4.5 किलोमीटर मैंने पहले सड़कें दी लेकर, और उसके काम जारी हैं। 2 पे तो जो किलोमीटर अभी एक बड़ी पसमानदा इलाके में दी, जिसमें न्यायाधीश साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए उसके खिलाफ और स्टे में है अभी वो। इंशाल्लाह आज़ाद अदालत उज़्मा से मैं उम्मीद है कि वो स्टे उसका खारिज करेगी और उस पर भी काम जारी हो जाएगा। अच्छा, आप मुस्लिम लीग नून में हैं, मुस्लिम लीग नून हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन देखने में ये आया है कि जो मुस्लिम लीग 29 हलकों में आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में है, आपके हलके में भी मुस्लिम लीग नून उस तरह हुकूमत का हिस्सा नज़र नहीं आ रही, बल्कि वहाँ पे कुछ और लोग हुकूमत पे ज़्यादा हावी नज़र आते हैं, और बाज़ लोग हलके के बाहर से आकर आपके हलके में अब्बासपुर में जो है ना वो अपना इक़्तिदार जमाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो इनवारुल हक की इस हुकूमत से मुतमईन है, या आप बतौर लीगी कारकुन इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। बहसीत पार्टी अगर मैं देखूं तो बहसीत पार्टी तो नून लीग जो है उसमें जो जीते हुए एमएलएज हैं वो तो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके हल्का में काम भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं उनके हल्के में। तो बाकी जो पार्टी है वो इस हुकूमत से नाला नज़र आती है सारी। और जब भी मीटिंग्स में हमारी जो वहाँ पे मजलिस आमला का इजलास हुआ उसमें भी तमाम ने यही मुतालबा किया। मुश्ताक मनाज साहब ने भी ये मुतालबा बड़े पुरजोर तरीक़ाकार से उन्हें 5 करारदादें पेश की, और 5 यही थी कि हुकूमत से अलहद की। तो बहसीत पार्टी तो हम लोग जो हैं वो नहीं हैं। मेरे हल्के में मुझे गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया, बेहतरीन अकोमोडेट किया, लेकिन वो जिस तरह होना चाहिए उस तरह वो नहीं है। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जिस तरह हुकूमत पे ग्रिप होनी चाहिए, वो मुझे नज़र नहीं आती आज़ाद कश्मीर में। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में मैं ये समझता हूँ कि ये एमएलएस की गवर्नमेंट है इस वक्त, ये किसी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है कि जो किसी को जवाब दे हो। ये खुद वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं। हाँ, ये एमएलएस की गवर्नमेंट है। वज़ीर आज़म साहब भी इसको कहते हैं कि ये एमएलएस की गवर्नमेंट है, और एमएलएस की गवर्नमेंट में तो एमएलएस ही अकोमोडेट होते हैं, पार्टियाँ तो अकोमोडेट नहीं। अच्छा उसामा, आपने कहा कि आप मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो एक तरफ आप मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ आपके और जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शाह गुलाम कादर,
آپ دونوں کے درمیان شدید ترین اختلافات بھی ہیں. آپ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب سے بھی اس ایشو پہ ملے. یہ کیا معاملہ کیا ہے آخر, یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. اس دن مجلس عاملہ کا اجلاس تھا, تو اجلاس میں جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو شاہ صاحب نے تقریر کی, اور پھر اس کے بعد جب کارکنان, یہ مجلس عاملہ کا اجلاس بیسیکلی شہزاد راٹھور صاحب یہ پارٹی کے محاسبے کا اجلاس ہوتا ہے کہ مجلس عاملہ والے بتاتے ہیں آ کر کے ہماری پارٹی کی کیا کارکردگی رہ رہی ہے. تو میں نے شاہ صاحب سے کہا, میں نے کہا سر 2 سال میں پہلا اجلاس آپ نے بلایا. انہوں نے کہا جی نہیں, میں نے اس سے پہلے بھی ایک بلایا تھا. تو میں نے ان کو کہا آپ نے اس سے پہلے جو اجلاس بلایا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور کون کون جائے گا ادھر لاہور, کرنے کے لیے اس کو ہم دیکھیں گے, واٹس ایپ گروپس میں دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے. اور فاروق سکندر صاحب نے بھی اس میں اسی بات کو, میری بات کو سیکنڈ بھی کیا تھا ادھر وہاں پہ. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ممبر سے لے کر تاؤ بڑ تک جو آزاد کشمیر کے کارکنان آ جائے ہوئے ہیں, آج ان کو سنیں, آج پتہ چلے ہمیں کہ ہماری پارٹی کیا کر رہی ہے. یہ جمہوری پارٹی ہے. نون لیگ نے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھائی ہے. تو یہاں پہ آپ نواز شریف صاحب کا ایک سلوگن ہوا کرتا تھا, آپ کو پتہ ہے, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. تو یہ میں نے کہا ہم تو اس سلوگن پہ نواز شریف کے ساتھ آئے تھے. تو میں نے کہا آپ یہ اپنی مرضی کے من پسند لوگوں کو تقاریر دے رہے ہیں, ان لوگوں کو سنیں, کارکنوں کو سنیں. اس پہ انہوں نے مجھے کہا یو آر ناٹ اے پارٹ آف اٹ. میں نے کہا جی بالکل میں مجلس عاملہ کا پارٹ نہیں ہوں, لیکن میں مسلم لیگ نون کا پارٹ ضرور ہوں, اور مجھے اس کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جناب سے کوئی وہ ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے سرٹیفکیٹ لوں. شاہ صاحب اس بات پہ ہماری تھوڑی سی وہ ہوئی تھی, جو ہم نے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس اگلے دن ہی میری ملاقات تھی. میں قائد کے پاس ٹائم لے کر گیا, میاں نواز شریف صاحب کے پاس. انہوں نے اس ایشو کو اچھے طریقے سے ایڈریس کیا, اور اللہ کا شکر ہے اس کو یہ سیٹل ڈاؤن ہو چکا. اچھا, اب سننے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے یا تنظیم سازی ہے, یہ تنظیم تبدیل ہونے جا رہی ہے. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ کیا واقعی شاہ غلام قادر صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے, کوئی اور صدر بن رہا ہے؟ اور اگر کوئی صدر بن رہا ہے, کوئی نام چل رہا ہے, تو وہ کس کا نام ہے, یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ ابھی تک تو یہ ریومرز تو اٹھ رہے ہیں کافی حد تک کہ کوئی پارٹی صدارت چینج ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا 2025 سے پہلے کہ پارٹی صدارت چینج ہوگی, مجھے اس چیز کو فیل نہیں. اور لیکن بحیثیت کارکن مسلم لیگ نون, بحیثیت ایک ادنا کارکن مسلم لیگ نون, میں اس کو یوں کہوں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ صدارت چینج ہونی چاہیے. 2 سال ان کو ہو گئے اور وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. میں نے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ اگر شاہ غلام قادر صاحب صدر رہے تو مجھے آنے والے انتخابات میں یہ لگ رہا ہے کہ شاہ صاحب ہی صدر ہوں گے, شاہ صاحب ہی نائب صدر ہوں گے, اور شاہ صاحب ہی جنرل سیکرٹری, اور شاہ صاحب ہی امیدوار اسمبلی ہوں گے, اور شاہ صاحب ہی ممبر مجلس عاملہ ہوں گے. اور تو کوئی مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. کیوں کارکنوں اور شاہ غلام قادر صاحب کی دوریوں کی وجہ کیا ہے سر؟ کیونکہ شاہ صاحب بیسیکلی پارٹی چلانا کوئی ایک آسان کام نہیں ہے. پارٹی چلانا ایک بڑا مشکل کام ہے, اور اس میں آپ کو بڑے بولڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں اور بڑے طریقہ کار سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور آپ میں فیصلہ کرنے کی جو ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے, آپ کی ول پاور ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے شاہ صاحب کمزور انسان ہیں, ان کی ول پاور اور ڈیسیژن پاور بہت ویک ہے. نہیں, اگر آپ کے حلقے سے یاسین گلشن صاحب سابق ممبر اسمبلی, سابق وزیر حکومت رہے ہیں, وہ بھی ٹکٹ کے امیدوار ہوں گے, تو کیا شاہ غلام قادر صاحب ان کی سپورٹ نہیں کریں گے؟ کیا آپ کے لیے ٹکٹ کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی؟ ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے اس دفعہ انشاءاللہ اپنے حلقے کی عوام کے لیے, پسے ہوئے طبقے کے لیے یہ جدوجہد شروع کی ہے. اس کے لیے میں ٹکٹ اپلائی ضرور کروں گا, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پارٹی مجھے ٹکٹ دے گی. اگر پارٹی نے ٹکٹ نہ دیا میں پھر بھی الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ. عباس پور کے حلقے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پاور کیا, اسٹرینتھ کیا ہے آپ کی, عوام میں آپ کی کتنی ان کے پہنچ عوام تک؟ سر حلقہ عباس پور کے اندر اس ہمیشہ کہ ڈائنامکس کیا ہیں؟ ڈائنامکس ہیں کہ ہمارے حلقہ جو عباس پور ہے وہ 2 پارٹ پہ مشتمل ہے, اپر پارٹ اینڈ لوور پارٹ. اوپر کی نیچے کی 5 یونین کونسلز اور اوپر 4 یونین کونسلز اور ایک ٹاؤن کمیٹی ہے. اس میں مختلف طریقہ کار سے ہیں. اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہم نے ایک یاسین گلشن صاحب
ہمارے بھائی ہیں بیمار ہو چکے ہیں، لیکن اب جب وہ بچے کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں تو بچے کی اکوموڈیشن میں تو ہم یہ کوئی مروسی سیاست کے ساتھ تو نہیں چل سکتے. اس میں ہمارے ساتھ جیتے ہوئے 5 ڈسٹرکٹ کونسلرز ہیں اور ہارے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے گروپ کا حصہ ہیں. ہارے ہوئے 4 ڈسٹرکٹ کونسلرز ہیں، وہ ہمارے گروپ کا حصہ ہیں. اور ہم لوگ بڑے بہترین طریقہ کار سے ایک فارورڈ بلاک کی طور پہ اپنے حلقے میں نمایاں کام کر رہے ہیں. پوری امید ہے کہ اگر آپ کو پارٹی کا ٹکٹ ملتا ہے تو آپ جیت سکتے ہیں. قیوم نیازی صاحب کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. قیوم نیازی صاحب پیپلز پارٹی کا وہاں کبھی بھی اچھا امیدوار رہا، ہمیشہ مقابلہ مسلم لیگ نون ورسز قیوم نیازی ہوا ہے. قیوم نیازی صاحب کو اس وجہ سے وہ آج تک کہہ رہا ہے کہ قیوم نیازی صاحب جو ہیں اس دفعہ الیکشن جیتے کہ پی ٹی آئی کی ایک ہوا بہت زیادہ تھی جس میں وہ الیکشن جیت گئے، اور پھر وہ کافی عرصے سے اپوزیشن میں رہے تھے. گلشن صاحب سے کچھ لوگ ناراض تھے جو انہوں نے بھی نیازی صاحب کو سپورٹ کی. لیکن قیوم نیازی صاحب جب پرائم منسٹر بن گئے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، تو جب وہ پرائم منسٹر بنے تو میں ایک بڑی بہترین چیز کہتا ہوتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ہم برادری ازم کا کانسیپٹ پہ بات کیا کرتے تھے، لیکن قیوم نیازی صاحب نے ایک بہت بڑا کام ہے ٹبرازم کا. یہ کانسیپٹ میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ٹبرازم کی اصطلاح آپ نے جو ہے ہاں کہ قیوم نیازی صاحب تو ٹبرازم کرتے ہیں. اور میرے سے کوئی پوچھتا ہوتا ہے قیوم نیازی صاحب کے سب سے بڑے کام کیا ہیں ان کے ٹینیور میں، میں نے کہا جی انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا اپنے بھائی کو ان نے ایک اعلیٰ عدلیہ کا جج کے لیے نامزد کیا، اور بیٹے کو ٹھیکے شیکے، اور قیوم نیازی صاحب نے 3 کمشنر بھرتی کیے. ایک ان کے بھتیجے مظفر آباد ڈویژن کو ڈیل کرتے تھے، ایک ان کے بھائی پونچھ ڈویژن کو ڈیل کرتے تھے، اور ایک ان کے بھتیجے میرپور ڈویژن کو کرتے. یہ ان کے اعلیٰ کام ہے کہ پوری زندگی کے لیے 300 لیٹر پیٹرول اور باقی چیزیں چل رہی ہیں. تو باقی تو ان نے کوئی حلقے میں آن گراؤنڈ کوئی کام نہیں کیا. اچھا اب ہم آتے ہیں انوار الحق صاحب کی حکومت کے اوپر. انوار الحق صاحب کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات بھی رہے، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ آپ ان کی کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں. انہوں نے آپ کو دعوت بھی دی بطور چیئرمین عمل درآمد و معائنہ کمیشن. تو کیا اس میں رکاوٹ کیا بنی تھی؟ آپ ان کی حکومت کا حصہ کیوں نہیں بنے تھے؟ کیا مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی رکاوٹ آئی تھی، یا آپ کی اور انوار الحق کے درمیان کوئی دوری پیدا ہوئی تھی؟ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، لیکن اس میں نہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی رکاوٹ تھی، نہ کوئی رکاوٹ تھی. تو انہوں نے کہا، اور میں نے ان کو کہا میرے بڑے اچھے بڑے بھائی ہیں، بھائیوں کے بلے ہمارے تعلق، لیکن کچھ ایسے چیزیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا وہ کر دیں گے، لیکن دیر آئے درست آئے. یا ان کے بھی آپ انتظار میں ہیں؟ ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہے، سوانی صبح نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے کوئی اس میں. چلیں اچھا اب ہم بات کریں گے کہ آپ نے سردار تنویر الیاس جو سابق وزیر اعظم ہے، اور چودھری انوار الحق جو موجودہ وزیر اعظم، ان کے درمیان بڑی دوری آ گئی، بڑا ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے، سنگین ترین الزامات ایک دوسرے پہ لگاتے رہے. ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے جو ایک میٹنگ ہوئی تھی وہ بھی آپ نے ارینج کروائی تھی. یہ بالکل غلط ہے. مجھے اس میٹنگ کا اس میں تنویر الیاس صاحب میرے بڑے اچھے، ہمارے کیونکہ تنویر الیاس صاحب سے فیملی ٹرمز ہیں تو ہمارے بڑے اچھے تعلق ہیں تنویر الیاس صاحب سے. ہماری مختلف موقعوں پر ویسے بھی بات چیت ہر دوسرے تیسرے دن ہوتی رہتی ہے. تنویر الیاس صاحب ایک منجے ہوئے سیاسی بندے ہیں، منجے ہوئے جسے کہتے ہیں. کیونکہ آپ کے پیچھے برادری بھی ایک ہی، برادری کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ایلیمنٹ اتنا زیادہ نہیں. میرے تنویر الیاس صاحب سے ہمارا ذاتی تعلق ہے، فیملی ٹرمز ہیں ہمارے. تو اس میں مجھے بالکل اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی اور کیسے ہوئی. اچھا یعنی کہ یہ میرے نالج میں بھی نہیں ہے، ویسے ہی ریومرز ہیں. اچھا آزاد کشمیر میں ایک کنگز پارٹی بننے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں چودھری انوار الحق صاحب نے بھی کوشش کی، سردار تنویر الیاس صاحب بھی اپنے طور پر لگے رہے، استحکام پاکستان پارٹی بھی انہوں نے بنائی. ابھی بھی ایک جوائنٹ کوشش ہے، جیسے ہماری اطلاعات ہیں کہ دونوں کی کوشش کریں کہ آئے کہ ایک کنگز پارٹی یعنی کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی الیکشن میں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اس پارٹی کی طرف اگر کوئی بنتی ہے، کوئی ایسی ایفرٹ ہوتی ہے؟ ابھی یقین قبل از وقت ہے، لیکن ایسی سچویشن ہے نہیں کہ نہ ہی کوئی پارٹی بنے گی. میرا خیال ہے، مجھے جو لگتا ہے کہ تنویر صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے.
اچھا آپ ان کے زرداری صاحب سے اچھے تعلق ہیں. پیپلز پارٹی میں چل جائیں گے جن کے استحکام پاکستان پارٹی کا وجود ختم ہو جائے گا، جیسے پاکستان میں الیکشن کے مجھے بعد لگتا ہے ختم ہوا، ایسے ایز اے یہاں سیاسی پہ الیکشن سے پہلے ختم ہو ایز اے سکتا ہے. سیاسی کارکن، یہ میری اپنی یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ جو میری اپنی فیلنگز اور وہ ہیں اس میں کیا آپ ان کی نون لیگ میں جگہ نہیں سمجھ رہے کہ نون لیگ میں بھی ان کی جگہ بن رہی نون ہے لیگ میں بھی آ سکتے ہیں؟ کہ یہ دو بڑی پارٹی؟ لیکن میں ایک چیز بڑے وثوق سے کہتا ہوں یہاں پہ، تنویر الیاس صاحب جس بھی پارٹی میں جائیں گے ایز اے صدر جائیں گے. صدر پارٹی پیپلز صدر پارٹی پارٹی میں میں گئے یا پیپلز پارٹی میں گئے یا نون لیگ میں گئے، تنویر صاحب جس بھی پارٹی میں جائیں گے ایز اے صدر جائیں گے. یہ چیز مجھے جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی سیاسی تجربے سے اور سیاسی بصیرت سے یہ چیز میں اور بڑے. چودھری انوار الحق صاحب کا کیا سیاسی مستقبل؟ یہ تنویر الیاس صاحب کا تو آپ نے کہہ دیا، ان کا کیا سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں یا وہ کنگز پارٹی والی کوششیں کریں گے؟ دیکھیں انوار صاحب کو اگر میں مشورہ دوں تو وہ اپنی اننگز جو ہے وہ ایک وزارت عظمیٰ تک ہو گئی ہے، تو وہ کسی پارٹی کی جو ہے نا کوئی اپنی نئی پارٹی بنا لیں، کوئی پارٹی بنا لیں جس کی کوششیں پہلے ہوتی رہی لیکن وہ بن نہیں سکی. مجھے لگتا ہے کہ ان کو پارٹی بنانی چاہیے، میرا مشورہ بھی ہے کہ وہ کیونکہ بنا ان کے حلقے میں پیپلز پارٹی کے پاس اس طرح کا امیدوار نہیں ہے، جگہ بنتی ہے لیکن بطور وزیر اعظم ان کی جگہ نہیں بنتی. بطور وزیر اعظم ان کی جگہ نہیں بنتی کیونکہ اس کے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے کلب میں وزیر اعظم بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس جائیں گے تو ظاہری بات ہے اور تو زیادہ پھر وہ اور بھی زیادہ ہو جائیں گے. جگہ ختم ہو جائے گی. اچھا اب ہم بات کریں گے، ایک مالیاتی ایشو تھا آزاد کشمیر حکومت کا اور سگریٹ انڈسٹری جو تھی آزاد کشمیر کی، اس کے درمیان آپ نے ایک کردار ادا کیا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت کے لوگوں کی ایما پر کہ 12 ارب روپے کا ایڈوانس انکم ٹیکس حکومت کو ملے. تو یہ ایک میٹنگ آزاد کشمیر کے اعلیٰ حکام اور سگریٹ بنانے والے جو صنعت کار ہیں ان کے درمیان ارینج ہوئی تھی کشمیر ہاؤس میں. اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا بھی بڑا اہم رول رہا. تو یہ کیا ہوا، اس کا پھر اینڈ کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، اور یہ سگریٹ کیوں، یہ انڈسٹری کیوں بدنام ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر میں سگریٹ انڈسٹری اس وجہ سے بدنام ہو گئی ہے کہ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی میں اور خصوصاً ایل اینڈ ریونیو میں 99.9% جو ہیں کرپٹ بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، اور جو کچھ دوسرے ہیں تو وہ سک مائنڈ ہیں. اس میں ضرور میں نے اس میں بالکل کردار ادا کیا تھا. میں کسی سے ڈھکی چھپی بات کرتا نہیں ہوں. میرے ایک دوست تھے، وہ میرے پاس ایک وہ لے کر آئے سفارش، تو میں نے ان کو کہا جی ہم کردار ادا کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے کھانچے بند ہو رہے تھے، ان کی جو انڈر دا ٹیبل منی تھی وہ بند ہو رہی تھی. اگر ٹیکس آ جاتا، ٹیکس نیٹ میں آتا پیسہ، تو وہ ان کے انڈر وہ کسی نے ہونے نہیں دیا. وہ جب ہونے نہیں دیا تو ہماری کوشش تھی کہ ہم آزاد کشمیر، یہ جو لوگ کھاتے ہیں پیسے ان سے، یہ کوئی وزراء اور باقی سیاستدان اور باقی، یہ پیسہ وہ کھانے میں جائے، یہ اصلی خزانے میں جایا جائے. میری یہ کوشش تھی، میں اس پہ بڑے نیک نیتی سے کر رہا تھا، لیکن اس کو کچھ ایسے عناصر تھے بیچ میں جن نے نہیں ہونے دیا. اس کا نقصان گورنمنٹ کو ہوا. آپ دیکھیں 3 روپے فی یونٹ بجلی ہے. آپ کے پاس سپٹمبر کے بعد تو آپ کے پاس بجلی ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو ٹھیک کرنے کے پیسے نہیں رہیں گے، جنریٹ نہیں ہو رہی، جنریٹ نہیں ہوں گے. آپ کے پاس کوئی ٹیکس دینے کے لیے آزاد کشمیر میں تیار نہیں ہے. آزاد کشمیر سے فائدہ سب لینے کے لیے تیار ہیں. اس کو اور یہ سگریٹ انڈسٹری جو ایک بڑا سیکٹر تھا، بڑا سیکٹر تھا کہ انکم ٹیکس جیسے ہم لوگ جنریٹ کر سکتے ہیں، وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، اب وہ جا رہے ہیں، باقی بھی لوگ جا رہے ہیں. اب آزاد کشمیر میں انڈسٹریز کو آنا چاہیے تھا. میرپور میں، مظفر آباد میں، بھمبر میں، ڈڈیال میں، ادھر انڈسٹریز کو لگنا چاہیے تھا، لوگوں کے روزگار. کیونکہ جب ایک انڈسٹری لگے گی تو کم از کم 500 سے 1000 تک لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. تو 1000 خاندان جب بے روزگاری سے بچ کے روزگاری پہ لگ جائے گا تو پھر بہت سی چیزیں ختم ہوں گی. آزاد کشمیر میں غربت کا جو ریشو ہے وہ ختم ہوگی، ٹیکس جنریٹ ہوگا. پھر ہمیں ہر سال وفاق سے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہیں گی اگر ہم لوگ صحیح طریقہ کار سے گورنمنٹ اگر اس پہ کام کرے. لیکن گورنمنٹ اس پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ کوئی کرپٹ بیوروکریٹس بیچ میں آ جاتے ہیں، کوئی کرپٹ سیاسی لوگ وزراء بیچ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا حصہ بند ہو جاتا ہے. میری صورت میں ان کا حصہ بند ہو رہا تھا کیونکہ میں تو ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو، ان کو سگریٹ فیکٹری مالکان کو ون ٹیبل پہ بٹھا دیا تھا، یہاں پہ ڈیسائیڈ کریں. تو یہ چیز انفارچونیٹلی یہ ہو جانی چاہیے تھی جس سے ریاست ہماری کو فائدہ ہوتا، لیکن نہیں ہوا. لوگوں نے جو
کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ کرپٹ مافیا جو ہے وہ بہت حاوی ہے، اور باقی چیزیں وہ کرپٹ مافیا اپنی جیت لے گیا. اور اب تو مجھے اس کے بعد نہ میں نے کوئی اس میں کوئی میری کوئی پرسنل انٹرسٹ تھی تو وہ تو تھی کوئی نہیں. تو مجھے کہا گیا، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہا گیا، ان کی طرف سے بھی کہا گیا، کیونکہ ہمارا بزنس ہے بڑا اچھا. تو میرے ایک دوست ہیں، وہ ہائر کمپنی کے آنر ہیں اور ایم جی گاڑی کے جو ہے نا آنر ہیں پاکستان میں. ان کے چھوٹے بھائی کی پشاور زلمی ٹیم بھی ہے. تو میں نے ان کو بیچ میں ڈال کے، کیونکہ وہ سگریٹ والے جو تھے والٹن والے، وہ ان کے کوئی جاننے والے تھے، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ ریاست کے لیے کہ ریاست کو کوئی ٹیکس مل جائے گا، ریاست کو 8-10 ارب روپے اگر ملنا شروع ہو جائے، کیونکہ کچھ کیلکولیشن لوگوں کی اپنی ہوتی ہے، کچھ جو ایکچوئل کیلکولیشن تھی کہ یہ کیلکولیشن ہے، اس میں اگر ریاست کو ٹیکس آنا شروع ہو جائے تو ریاست خود مختار ہو جائے گی، اپنے پاؤں پہ کھڑے، اپنی خود کفیل ہوگی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن کرپٹ مافیاز نے جو ہے، جو آزاد کشمیر میں مافیاز ہیں، کیونکہ پاکستان سے بڑے مافیا آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں، انہیں یہ نہیں ہونے دیا. تو اب آپ کیا تجویز پیش کرتے ہیں؟ میں وزیر اعظم سے آپ کے ابھی بھی اچھے تعلقات ہیں، تو اس ایشو پہ اسپیشلی جو یہ ٹیکس کا ایشو ہے، جو آزاد کشمیر میں ایک بحران پیدا ہوا، مالیاتی بحران پیدا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو ایک بلنگ تھی جو اربوں روپے اکٹھے ہوتے تھے بل کی مد میں، بجلی کے بلات کی مد میں، اب وہ بھی ختم، چونکہ یونٹ کی پرائس ہی بہت کم ہو گئی ہے، جبکہ جو اخراجات ہیں وہ جو مطلب ہے جو بجلی فراہم کی جاتی ہے اس کے اوپر جو ان کے جو مینجمنٹ کاسٹ ہے، جو ان کی جو بجلی لائن لاسز ہیں، وہ تو وہی رہیں گے. تو یہ جو ان کی جو پیسہ اکٹھا کریں گے، ریونیو کم ہوگا، تو آپ کے پاس کیا تجویز ہے بطور ایک، آپ چونکہ اچھا بزنس بھی کرتے ہیں، بطور بزنس مین یا آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل ایکسپرٹ، آپ بتائیں کہ حکومت کو کیا تجویز دیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس ریونیو کو اوپر لایا جائے، بڑھایا جائے؟ شہزاد راٹھور صاحب، سب سے پہلے جو ہے نا، ہم نے ڈائریکٹلی سسٹم سے ٹکرانا نہیں ہوتا. انوار الحق صاحب میرے بڑے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی سسٹم سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ جتنا عرصہ آپ کو ملا ہے جناب، آپ اس سسٹم کو کھوکھلا کریں، یہ جو کرپٹ سسٹم ہے نا، اس کرپٹ سسٹم کو کھوکھلا کریں. لیکن وہ جو ہے وہ صرف ٹکراؤ کی بات پہ وہ یہ بلیو رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی درمیان کا راستہ نکال کر، کوئی ایسا کر ٹورزم، آزاد کشمیر صرف ٹورزم سے اتنی چیزیں جنریٹ کر سکتا ہے، اتنا بجٹ جنریٹ کر سکتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں سیاسی مجبوریوں کے نظر میں آ جاتے ہیں، کہیں کرپٹ لوگ ہمارے پہ حاوی آ جاتے ہیں. ابھی آزاد کشمیر کے آپ ریسٹ ہاؤسز دیکھ لیں ٹورزم کے، اور پرائیویٹ ریسٹ ہاؤسز دیکھیں گے، پرائیویٹ ریسٹ ہاؤسز لوگ دور دور سے جا کر وہاں پہ جگہ اور ایک رات کا 20-25 ہزار روپیہ بھی دیتے ہیں، 1000 روپے دینے، اور یہاں پہ 2000 دے کے پچھتاتے ہیں. ہمارے جو یہاں پہ ہیں وہ خالی کوئی ان کی رینوویشن کوئی نہیں ہے، صرف وہ عیاشیوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، سیاستدانوں کی اور بیوروکریٹس کی عیاشیوں کے لیے بنے. اور میں اور آپ تو وہاں پہ روم بھی نہیں کروا سکتے، اور ہم جب روم کروائیں گے تو اس کے لیے بھی سفارش چاہیے ہوتی ہے کہ روم لینے کے لیے بھی آپ کی سفارش ہو. اور پھر 2000 دے کے بھی آپ پچھتاتے ہیں کہ ہم رہ کدھر ہیں، کیونکہ اس کی رینوویشن کوئی نہیں ہے، معیار کچھ نہیں ہے. اور پھر اس طرح کے فیسٹیولز ہونے چاہیے، جس طرح فیصل راٹھور صاحب نے کروایا حویلی میں، اور بہت اچھا فیسٹیول. میں نے راٹھور صاحب کو کہا، میں نے کہا سر میں بڑے آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کتنا اچھا یہ فیسٹیول کروایا. لیکن اب وہاں پہ انفراسٹرکچر کچھ نہیں ہے، سہولیات کچھ نہیں ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں پھر ٹورزم والوں کو پھر تنگ کرتی ہیں، اور جس میں ٹورزم آپ کا ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اچھا اسامہ صاحب، اب ہم واپس آتے ہیں ذرا مسلم لیگ نون کی سیاست کی طرف. مسلم لیگ نون کے کئی وزراء ہیں جنہیں شہباز شریف، میاں نواز شریف تک ایکسیس نہیں ہے. آپ ان چند نوجوان رہنماؤں میں سے ہیں جو 1-2 دن کے اندر ڈائریکٹر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو آزاد کشمیر کی سیاست کے تناظر میں دیکھا جائے
تو اس وقت صدر ہیں شاہ غلام قادر، اور جو صدارت کے دو امیدوار سمجھے جاتے ہیں ان کے مقابل، ایک راجہ فاروق حیدر صاحب اور ایک مشتاق مناز صاحب، اور طارق فاروق صاحب بھی اگر ان کو اس لائن میں شامل کریں تو وہ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ بھی ایک پرانے نظریاتی سیاسی کارکن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں سے زیادہ وہ میں لائق قرار دوں گا طارق فاروق صاحب کو. تو آپ ان چار لوگوں میں سے کیا سمجھتے ہیں کہ کون مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے بہتر ہے؟ کہ جب مسلم لیگ نون حکومتی اتحادی ہوتے ہوئے جب الیکشن میں جائے گی تو 29 ٹکٹ ہولڈر جو ہوں گے آزاد کشمیر کے وہ اپوزیشن ہوں گے، اپوزیشن ممبرز ہوں گے، تو کیا کون سا صدر بہتر طریقے سے مسلم لیگ نون کو الیکشن میں لے کے جا سکتا ہے؟ آپ کے بڑا اچھا سوال ہے، لیکن آپ کے سوال کے 3 پارٹ ہیں. ہاں جی بالکل. اس میں ہم پہلے پارٹ پہ پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب سے ایکسیس کیسی رہی. میں آزاد کشمیر کی سیاست میں آنے سے پہلے میں ایم ایس ایف کا چیف کوآرڈینیٹر رہا، راول پنڈی ڈویژن کا، ایم ایس ایف این کا. پھر اس کے بعد میں یوتھ ونگ میں آیا، میں سینئر نائب صدر پنجاب رہا یوتھ ونگ کا. پھر مریم نواز کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کا میں کوآرڈینیٹر رہا پنجاب کا. اور ہم نے نون لیگ کے ساتھ بڑا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم میری شروع سے جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جب سے آپ گراس روٹ لیول سے نون لیگ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کوئی چھاتا بردار نہیں ہو. اور میں نے کوئی پارٹ جماعت کبھی چینج بھی نہیں کی. اور ہمارے جو کچھ ابھی ہیں نون لیگ کے، یہ تو آزاد امیدوار الیکشن لڑنے کی بھی منتیں کرتے تھے کہ ہمیں آزاد امیدوار الیکشن لڑا دیا جائے. یہ بنی گالا میں آگے ملاقاتیں بھی کرتے تھے. ان کے لیے اور میرے لیے یہ ڈیفرنس ہے کہ میری ڈائریکٹ ایکسیس اس طرح ہے کہ میں گراس روٹ لیول سے گیا ہوں، گراؤنڈ ورکر ہوں، اور مجھے الحمدللہ جانتے بھی ہیں، قیادت جانتی ہے، اور قیادت سے اچھے روابط ہیں ہمارے. اور میں اس وجہ سے کوٹلی سے جو ہمارے فاتح محمود کیانی ہے، وہ بھی نوجوان مسلم لیگ نون کے ایک، جس طرح آپ متحرک سیاسی کارکن ہیں کوٹلی میں، وہ بھی ان کی بھی ایکسیس مریم نواز تک ہے، میاں نواز شریف تک، شہباز شریف تک ہے. تو کیا آپ دونوں کی کوارڈینیٹ، کیونکہ آپ کے حلقے بھی جڑواں ہی سمجھ لیں، عباس پور، راج محل، کوٹلی، تو آپ چونکہ آپ کی میرا خیال ہے برادری بھی، آپ میں کوئی قرابتداری بھی ہے، تو کیا آپ کا کوارڈینیشن بھی ہے؟ میری ڈاکٹر صاحب شہید سے بڑی زیادہ قرابت داری رہی، اور وہ ان کے ساتھ فاتح بھائی تو ابھی آئیں، اور لیکن ہمارے والد صاحب کے ثانیہ کے بعد وہ آئے، اور وہ جو ثانیہ تھا، وہ اس ثانیہ کی وہ جو دکھ و درد ہے نا، وہ کبھی بھی ہمارے جو ہے نا وہ بھرے نہیں جائیں گے. فاتح میرا بھائی ہے، ہماری رابطہ کبھی کبھار ہوتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ابھی دونوں کیونکہ یوتھ کو بھی موبلائز کریں گے، اور میں ان کے ساتھ کوارڈینیشن خود بھی رکھوں گا. وہ باہر گئے ہوئے تھے، آ گئے میرے خیال سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے کسی ملک میں، بیرون ملک، تو واپس آ گئے. میں ان کے ساتھ خود بھی کوارڈینیشن رکھ کے، اور فاتح بھی الحمدللہ آگے جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یوتھ کا مستقبل ہے. یوتھ میں ایک دفعہ شہباز شریف صاحب سے ایک نعرے پہ اختلاف کر دیا راول پنڈی کنونشن، راول پنڈی میں نا آرٹ کونسل میں ایک ہمارا پروگرام تھا. انہوں نے کہا یوتھ قوم کا مستقبل ہے. تو میں نے کہا یوتھ قوم کا حال ہے، اگر آپ اپنے حال کو درست کریں گے تو مستقبل آپ کا مستقبل نہیں ہے، حال ہے. اپنے حال کو درست کریں، حال کو اکوموڈیٹ کریں، اور تب لوگ آگے جائیں گے، اور یوتھ ہی انشاءاللہ چینج لے کر آئے گی. اچھا، میرے سوال کا دوسرا جو پہلو تھا وہ تھا صدر. اب صدر دوسرے پہلو، میں سمجھتا ہوں کہ فیورٹ امیدوار فاروق حیدر صاحب اور مشتاق مناز صاحب ہیں. اور فاروق حیدر اور مشتاق مناز صاحب اگر ہوں تو پارٹی زیادہ اچھے طریقہ کار سے اور مضبوط بن سکتی ہے. کیا مشتاق مناز صاحب کی پورے آزاد کشمیر میں کارکنوں کے ساتھ تک رسائی ہے؟ بالکل ہے. مشتاق مناز صاحب ہماری پارٹی کے اندر سب سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ اگر کوئی ہے تو وہ مشتاق مناز صاحب ہے، جو کارکنوں کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کارکنوں کی آواز بنتے ہیں. وہ جب سیاست میں آئے تھے تو ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ چھاتا پیراشوٹر ہیں. لیکن میں آپ یہ بات ہم بھی کہتے رہے، یہ بات ہم بھی کہتے رہے کہ یہ پیراشوٹر آ گئے، لیکن جس مستقل مزاجی سے مشتاق مناز صاحب نے سیاست کی، میں سمجھتا ہوں کہ کارکنوں کی آواز مشتاق مناز صاحب ہے، اور انہوں نے بڑے بہترین تھے. اور فاروق حیدر صاحب تو قائد ہیں، اور آزاد کشمیر میں اگر ہر حلقے میں اگر دیکھا جائے تو فاروق حیدر صاحب کا ایک اپنا ووٹ بینک اور اپنی ساری گرپس ہیں ہر حلقے میں. اچھا، اب ہم آخر میں بات کریں گے
14 اگست کو جو تتاپانی کے مقام پر آپ یوم آزادی کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، اس پروگرام کی تفسیر بتائیں گے؟ اس میں کون لوگ نوجوان زیادہ شریک ہوں گے، کون کون سے حلقے سے لوگ؟ چونکہ یہ تتاپانی بیسیکلی راج محل اور عباس پور کا سنگم پہ واقع ہے۔ بالکل، اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو ہمارے دونوں حلقوں سے لوگ آئیں گے، کیونکہ ہم یہ سنگم پہ رہتے ہیں تتاپانی، اور تتاپانی سنگم پہ ہم نے یہ پروگرام کیا ہے۔ اور اس میں کون سے لوگ آپ مدعو کر رہے ہیں؟ کیا دونوں حلقوں کے جو امیدوار ہیں؟ دونوں نہیں، میں اکیلا ہی کر رہا ہوں اس میں، اور وہاں کی پبلک ہے ہمارے ساتھ، اور پبلک کیونکہ کشمیر کا جو پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے، اور بڑی مضبوط بنیادوں پہ رشتہ ہے، وہ رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، تو ہم اس رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایل او سی کے اس پار جب کشمیری کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو پاکستانی پرچم میں دفنانے کو ترجیح دیتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہوتے تھے، میرا بھی وہ ایک ہے، میں کہتا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان نہیں، کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، ٹھیک ہے، کشمیریوں کا جو پاکستانی ان بلڈ پاکستانی ہے، اور جو ان کے کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے، اور کشمیر پاکستان کے ساتھ ہر وقت سیسا پلائی دیوار کے طرح کھڑا رہا، اور پاکستان بھی اس طرح کشمیریوں کے ساتھ ہر طرح کی سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کھڑا۔ یہ بات آپ کی بالکل 100% درست ہے، میں حامی ہوں اس بات کا، لیکن گزشتہ ایک سال میں جب سے انوار الحق کی حکومت آئی ہے، محسوس کیا گیا ہے کہ اس رشتے میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہوئی ہیں۔ ایک تو بجلی اور آٹے کے ایشوز پہ جو ہڑتال ہوئی عوامی ایکشن کمیٹی کی، اوپر سے جو انوار الحق صاحب کی طرف سے جو کچھ کیا گیا اس ایک سال میں، اور ساری جو بھی کوئی برا کام کرتے تھے تو وہ ادھر کندھو کی طرف اشارہ کر دیتے تھے کہ جی یہ ذمہ دار ہیں، یہ بھی ایک دراڑ پیدا ہونے کی وجہ بنی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک سال میں جو کچھ ہوا اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے، پاکستانیت اور کشمیریت کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے نوجوان نسل کو، آپ جیسے متحرک نوجوان رہنماؤں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یہی میرا خیال ہے یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ بالکل، آپ بالکل ٹھیک بات۔ اصل میں گورنمنٹ کو یہ کہتا بھی ہوں، انوار صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے اندر سے ریجڈنس کو ختم کر دیں، ریجڈنس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پولیٹکس جو نام ہے وہ کمٹمنٹ اینڈ کمپرومائز، کئی جگہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے، کمٹمنٹ اینڈ کمپرومائز پہ چلیں۔ ریجڈنس کی وجہ سے یہ جو دوریاں آپ نے پچھلے ایک سال میں دیکھنے کو ملی آپ کو، کیونکہ اب تو یہ کانسیپٹ بن گیا کہ مجھے اگر کوئی بھی چیز چاہیے تو میں اس کے لیے احتجاج کروں گا تو گورنمنٹ سنے گی۔ سیاسی لوگوں کو اس چیز سے نقصان ہوا، اور بہت زیادہ نقصان ہوا، مطلب یہ جو جائز مطالبات تھے ان کو بہت پہلے پورا ہو جانا چاہیے تھا، جو لوگوں کے جائز مطالبات تھے، اور اب بھی جو لوگوں کے جائز مطالبات ہیں ان کو بغیر احتجاج کے پورا ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے انتظار نہیں کرنا۔ کچھ ایسے ہیں انوار الحق صاحب کے ساتھ کچھ ان کے بڑے مشیران جو کلوز مشیران ہیں، ان میں سے کچھ ایک آدھ ہیں جو ان سے یہ بلنڈر کروا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انوار الحق صاحب اگر خود کریں تو شاید کہ وہ یہ نہ ہونے دیں، کیونکہ وہ ایک بڑے درینہ سیاسی کارکن بھی ہیں، تو وہ اس کو شاید بہترین طریقہ سے کر لیں، لیکن وہ اس کو پھر وہ اس طریقے ڈکٹیٹرشپ کی طریقہ کار سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح لوگوں میں ریزرومنٹ آئی ہے۔ اچھا اسامہ، اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کی سیاست کی طرف، کیونکہ آزاد کشمیر کی سیاست پاکستان کی سیاست سے ہی جڑی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا عدلیہ میں ایک تفریق پیدا ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان واپس آئے گا آزاد کشمیر کے انتخابات سے پہلے؟ اور وہ جو عمران خان کی لہر جو پچھلے انتخابات میں چلی تھی 2021 کے، وہ آنے والے انتخابات میں بھی کوئی لہر چلے گی اس طرح کی؟ شہزاد راٹھور صاحب، عدلیہ نے تو یہ کیا ساری چیزیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے بڑی رفٹس پیدا ہو رہی ہیں لوگوں میں، اور لیکن میں یہ چیز بحیثیت سیاسی کارکن سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک پیرا شوٹر تھا جو ختم ہو گیا۔ عمران خان ایک ماضی کا نام ہے، آپ ان کی آئندہ کی سیاست میں عمران خان کو، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر تو پورے پاکستان میں موجود ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر ہو سکتا ہے لیکن عمران خان کا ووٹر نہیں۔ عمران خان ایک بس فتنہ اور فساد کو لے کر، مطلب بدتمیزی کی سیاست کو اگر کسی نے فروغ دیا تو وہ عمران خان نے دیا۔ غالب پہلے رواداری کی سیاست ہوا کرتی تھی، بھائی چارے کی سیاست ہوا کرتی تھی،
لیکن عمران خان نے پاکستان کے اندر بھی اور اس کے حواریوں نے ادھر آزاد کشمیر میں بھی گالم گلوچ، عزت داروں کی پگڑیاں اچھالنا اور اس پہ آگے کام کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کی گندی سیاست. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی سیاست سے پاکستان کو اور آزاد کشمیر کو پاک ہونا چاہیے. بہت شکریہ اسامہ زاہد. ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے سردار اسامہ زاہد، سابق مشیر حکومت. سردار زاہد عزیز صاحب کے صاحبزادے ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ دیرینہ تعلق ہے. آج یہ بات میرے بھی نالج میں آئی کہ یہ گراس روٹ لیول سے MSF کے زمانے سے، زمانہ طالب علمی سے یہ سیاست کر رہے ہیں، اور آج یہ حلقہ عباس پور سے امیدوار اسمبلی کی صورت میں سامنے آئے ہیں، اور ایک کچھ لے کر کرنے کا عزم لے کر یہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بنائے. ان کے حوالے سے جو یہ معلومات بھی ملی ہیں کہ حکومت کا حصہ بننے کے بھی ان کے امکانات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی یہ بھی جو تمنا ہے یہ پوری کرے، اور یہ اپنے علاقے کے ساتھ ساتھ پورے آزاد کشمیر کے عوام کی جو امنگوں پر پورا اتریں، ان کی توقعات پر پورا اتریں. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.